अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आला पंजाब ने हिंदू कम्युनिटी से मुतालिक तौहीन आमीज़ बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा तलब किया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि आइन के तहत अक़लियतों के बराबर के हुकूक हैं और उनका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने हिंदू कम्युनिटी से मुतालिक गैर अखलाकी बयान दिया था, जिस पर उन्होंने बाद में वजाहत भी की, माजरत भी की, लेकिन अपोजिशन जमातों हत्ता कि खुद PTI के अंदर से भी और सिविल सोसाइटी और दीगर अवाम की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया था और अब ये इकदाम सामने आया है। इसी से मुतालिक हमारा रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल होगा। हिंदू बिरादरी से गैर अखलाकी बयान, फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा तलब कर लिया गया। इससे पहले शिकायत पर फयाज चौहान को तंबीह की गई थी। ज़राए क्या ये फैसला दबाव का नतीजा है या फिर तहरीक इंसाफ की जारहाना बयानात की पॉलिसी तब्दील हुई है? दो ऑप्शंस हैं, दबाव या फिर पॉलिसी तब्दील। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ जाएंगे। नियाजी साहब, सिर्फ सियासतदानों ने नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी की तरफ से और अवाम की तरफ से भी फयाजुल हसन चौहान के इस बयान को सख्त नापसंद किया गया था। अब ये जो कार्रवाई PTI कर रही है, ये आपको क्या लगता है? आई वॉश, ये मेरी क्या किस्मत ख़राब है कि इतना कीमती सवाल, इतना अच्छा सवाल जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा देना है, एक स्ट्रेटजी चेंज होनी है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मेरा ये जवाब नहीं है, ये ना लिखे अभी तक, जब तक मेरी बात पूरी सुन ना लें। पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और इसके लिए हमारे पास असर हाजिर के अजीम मुफक्कर हसन निसार साहब मुतज़िले आला बैठे हैं और इनसे हमने हरफ आखिर पूछना था और इनका खूबसूरत तबसरा जो है और इनके चुपते हुए लफ्ज़ और बेहतरीन कोटेबल कोट्स जो है दो तीन आ जाते, हम सब की तबीयत बशाश हो जाती। देखें बीबी, ये फयाजुल हसन चौहान जो है ये ए टीम का हिस्सा थे। मैंने जब कॉलम लिखने शुरू किए अपने कोई डाइसेंट के तहरीक इंसाफ से, तो उन अवाइल लोगों में से जिन्होंने मेरे खिलाफ अखबार में बेशुमार कॉलम लिखे, तो ये तो वसीम अकरम प्लस हैं। ये वो वसीम अकरम प्लस की जो डेफिनेशन है वो बुज़दार पे नहीं, वो सारी टीम पे है। इमरान खान इलेक्शन से पहले कहता था ऐसी टीम दूंगा। अल्लाह के फजल व करम से ये को अल्लाह ने आजकल कोई कुदरत की जो है ना मेहरबानी है इमरान खान साहब पे कि उनको चंद दिन का या एक लंबे अरसे का एक बड़ा अच्छा एक स्पेल मिला हुआ है और स्पेल के अंदर जहाँ पे उनको पाकिस्तान बैन-अवी सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो पजीराई मिल रही है उसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट इमरान खान है। अंदर भी अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, ये गैबी मदद है। मामला इतना बड़ा था या नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब जो एक ताक पे बैठे हैं कि वो चुन चुन के जो बंदे लाए थे उनको चुन चुन के निकालें, तो ये अब चुन चुन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। दबाव का नतीजा है, दबाव का नतीजा है और बच के नहीं जाएंगे, क्योंकि यही मौका होता है बाबा रवान हो या अलीम खान हो या फयाजुल हसन हो, जिनके लिए हर एक की वजूहात फ़र्क हैं, लेकिन इमरान खान साहब के शुरू से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं ना, जब किश्ती साबित सालम थी साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्त किश्ती पर कहेगा जी बोझ उतारा करते हैं, ये बोझ उतर रहा है। दबाव का नतीजा आप कह रहे हैं इसको। हसन साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि बोझ उतारा जा रहा है, अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताइए, मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने कहा मुझे कोई ना एडवाइस करें चौहान साहब। तो मैंने कहा यार मैं तो एडवाइस के काबिल नहीं हूँ। इंसिस्ट किया तो मैंने दो जुमले बोले थे इनको, इसी कमरे की बात है। मैंने कहा था कि आप कम से कम नजर आया करो और कम से कम बोला करो। समझ आई बात? कार सुन ली होती उन्होंने। ये तो एक अलग बात है। अब गौर से सुने, इब्सा जरा गौर से सुने। नहीं, ये बात सुनने वाली है जो मैं बताने लगा हूं। फातेह हिंदुस्तान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने तराइन के मैदान में जिससे खाक चटाई थी, वो बड़ा जबरदस्त जंगजू था। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, अब ये बात फयाजुल हसन चौहान साहब ही बता सकते हैं कि इनका खानदान कब चौहान से मुसलमान हुआ।
بات بہت دکھ والی ہے، بہت افسوسناک ہے. یہ بیان کچھ نہیں ہے، جہالت کا پلندہ ہے. اس آدمی کو جس کا بیک گراؤنڈ جمعیت کا ہے، who claims to be religious، اسے بھول کیسے گیا کہ طائف کے اوباشوں کے بارے میں ہمارے حضور کو جب کہا گیا کہ پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتے ہیں ان کو، آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان نکل آئے. اوہ بندہ خدا. تو یہ مجھے یہ استعفے مستعفے وزیر مزور یہ آتے جاتے رہتے ہیں. مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ ایک چوہان نسبت کی عزت کرو. تم کہاں سے تم تھے؟ تمہارے بڑے مار نہیں دیے گئے تو تم مسلمان ہوئے اور تم جیسا خوبصورت تحفہ ہمیں ملا. ہم مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے قدم قدم پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کا اوریجن کیا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ. انہیں طائف کیسے بھول جاتا ہے؟ حضور کی زندگی کا انتہائی دردناک موڑ تھا. اوباشوں نے پتھر خون جوتوں میں جم گیا. ان لمحوں میں بھی وہ ایک سبق دے گا یہ پاگل ہیں. اور اب آخری بات، ہندو برادری کو چاہیے اس کو معاف کر دے، اپنی مگنانمٹی کا ثبوت دے. اور یہ کوئی نہ دباؤ شباؤ یہ چھوڑیں. یہ میچورٹی ہے. پہلی بار یہ لوگ اقتدار میں آئے، پہلی بار تو حضور جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے. پہلی بار اقتدار میں آئے، آہستہ آہستہ میچور ہو رہے ہیں. یہ چوہان ہی انہیں میچور کریں گے. ہم میرے بس کی بات تو نہیں ہے یا نیازی صاحب کی. شکریہ جی، میں نے بات کر لی. I'm sorry میں نے تھوڑی لمبی بات کی. درست. حسن صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے اوپر بہترین اپنا تبصرہ پیش کرتے ہوئے کلیکٹیولی حسن صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ ہندو برادری اور اقلیتوں کے سامنے ہمارے اس بیان سے شرمندگی کا ہمیں سامنا ہوا ہے. مظہر عباس صاحب، اب یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب اپنا چیتا قرار دیتے رہے ہیں. تو اب جو اقدام اٹھایا ہے انہوں نے وہ اقلیتوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے آپ کے خیال میں، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتا دی. دوسری بات یہ کہ مجھے اس وقت ہی تعجب ہوا تھا جب ان کو منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر بنایا گیا تھا. اور یہ بڑی اس لیے حیران کن بات تھی کہ ان کو بیچ میں تحریک انصاف سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا ایک زمانے میں. ان کو نیازی صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو ایسے آدمی کو، اور خاص طور پہ جب آپ اپنے اسپوکسمین بنا رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بنا رہے ہیں، تو اس کی جو چوائس ہوتی ہے. ایک فکرہ انکارپوریٹ کر لیں کہ جب کیا تھا تو انہوں نے قرآن سامنے رکھ کے ایک اپنی ویڈیو کی تھی جس میں کہا تھا کہ میں نے کسی سے پیسے نہیں پکڑے، یعنی کہ ان کو پیسے پکڑنے پہ سسپینڈ کیا گیا تھا. اور علیحدہ بات ہے کہ یہ ایم ایم اے کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے اور کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے چند ہفتے بعد. پلیز سوری. جی مدر صاحب ٹھیک. تو اس وقت ہی یہ صورتحال سامنے آئی تھی کہ ایسے جو ہے، چاہے آپ کے ایم پی اے ہو، اس کو آپ کوئی اول تو منسٹری دینے ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر دے رہے ہیں تو آپ ایسی منسٹری دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان کیسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں. اور ایک اتنے سینسٹیو ماحول میں آپ ویسے بھی کسی بھی اپنی مائنورٹی کو کے حوالے سے کوئی ریمارکس پاس کرنا، دیکھیے وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں. ہماری یہاں پرابلم ہی یہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستانیت کو فروغ ہی نہیں دیا. ہم نے مائنورٹی کو مائنورٹی کی طرح جج کرتے ہیں، ہم اس کو پاکستانی بعد میں ہم سمجھتے ہیں، اور یہی ہماری پرابلمز رہی ہیں. لیکن ان کو اس طرح کی منسٹری دینا بہت بڑا غلطی تھی. اور مجھے ابھی بھی نہیں پتا، آپ کا انٹرو بڑا مجھے تعجب ہوا اس انٹرو میں کہ جی ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے اور عمران خان فیصلہ کریں گے. وہ کوئی فیڈرل انفارمیشن منسٹر تو نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو پنجاب کے چیف منسٹر نے کرنا ہے. تو ابھی تک تو اگر یہ انٹرو ہے آپ کا، تو ابھی تک تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے
میرے خیال میں تو جو شخص اس طرح کے ریمارکس پاس کرے اسے تو برطرف کرنا چاہیے، سیک کرنا چاہیے ان کو. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا، اس لیے جان کے روکا نہیں، جانے سے اسے بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے. بالکل درست. بابر ستار صاحب، ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے، لیکن یہ بیان جو انہوں نے دیا اس کے بعد ان سے وضاحت طلب کرنا یا پھر ایک سخت ان کو کہا جائے کہ عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے تھا فوری طور پر، تاکہ ایک واضح پیغام بھی جاتا؟ دیکھیے، کسی سے استعفیٰ مانگ لینا یا سیک کرنا ان حالات میں تقریباً وہ سیک ہی ہو رہے ہیں. اب آپ انہیں چوک پہ لٹکا کے انہیں جوتیاں تو مار نہیں سکتے، تو واضح پیغام تو جائے گا. دیکھیے، ایک ریسسٹ بات کی ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی کافی ریسزم ہے جس کی عکاسی انہوں نے کی، اور اس کے اوپر اگر ایک واضح آپ پوزیشن لیتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی تو وہ بڑی اچھی بات ہے. سو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی دباؤ، اگر دباؤ بھی ہے تو وہ ہر طرف سے ہے، اور وہ اندر سے بھی ہے پارٹی کی. شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ آئی اس کے اوپر فوراً کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سو میرا خیال ہے رائٹ مائنڈڈ لوگ پاکستان میں اسی طرح سے سوچتے ہیں، اور ٹھیک فیصلہ ہے. یہ ٹھیک بات ہے مظہر صاحب کی کہ حیران کن بات تھی، یہ کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی جب انہیں لگایا گیا کہ یہ کیا اس قابل ہیں، اور یہ پے در پہ غلطیاں بھی کرتے رہے، بدتمیزی بھی انہوں نے کی جرنلسٹ کے ساتھ، اور جگہ الٹا آل فال یہ کہتے رہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ریسزم ہے، اور اگر آپ کا ایک سرکاری منسٹر، ایک عہدیدار، پبلک آفس ہولڈر، اسے آپ نے اتنی ذمہ دارانہ پوزیشن دی ہوئی ہے اور وہ ریسزم کرے تو وہ پھر اسٹیٹ کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ انہیں برطرف کیا جائے، اور میرا خیال ہے اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت والی بات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پالیسی کی تبدیلی ہے، لیکن اتنا بوجھ انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے پہلے ہی ڈال رکھا تھا تو یہاں تو گنجائش ہی نہیں تھی. سو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشن تھی، اور یہ ان کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. میں نہیں کہوں گا کہ یہ سول سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کوئی اپنی پالیسی تبدیل کی. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں، یہ کرنا ضروری تھا ان کے لیے. ارشاد بٹی صاحب، وہی بات کہ پہلے اپوزیشن کے اوپر وہ رہنماؤں پہ وہ کیا کیا بیانات دے چکے ہیں، اسٹیج اداکاراؤں کے اوپر انہوں نے کیا بیان دیا، صحافیوں سے کس طرح کی بدتمیزی انہوں نے کی. اب یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کچھ اور رہنما بھی ایسے ہیں جو کچھ سوچے بغیر بیان دے دیتے ہیں، ان کو بھی سبق حاصل ہوگا اس سے؟ نہ دباؤ ہے، نہ جارحانہ بیانات کے، نہ پالیسی تبدیلی ہے، نہ اندر ان کے کوئی ریلائزیشن ہے، نہ باہر کی کوئی میچورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کو بات بری لگ گئی، ورنہ کیا کیا گالیاں نہیں دی انہوں نے، بدتمیزیاں نہیں کی انہوں نے، بد تہذیبیاں نہیں کی انہوں نے، کیا کیا نہیں کھا. ہاؤس آف شریفز کے وہ بیڈ روموں تک پہنچے، پیپلز پارٹی کے ہر وقت گریبانوں سے لٹکے رہتے تھے. نرگس کو حاجی بنا دیا انہوں نے، غریب فنکاروں پر پابندیاں لگا دی، الحمرا آرٹ کونسل پر سرجیکل سٹرائک کر دی، میڈیا کو تمیزیں سکھائیں. کیوں کچھ نہ ہوا؟ کیونکہ اسی کام کے لیے رکھے گئے تھے، کیونکہ بادشاہ کو ان کا یہی فیاض پسند تھا، اور کیونکہ انہی کاموں کے لیے وزارت ملی تھی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے چیتے تھے، جو جب داخل ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ آیا میرا چیتا. لیکن یہ صرف فیاض چوہان کیوں؟ یہ مسئلہ ہے. نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں صدیق الفروق صاحب کی زبان کی توتی بولتا تھا، اور پھر جب مشرف مارشلہ لگا تو کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا. ایک دن عدالت میں پتہ چلا کہ وہ تو قید میں رکھ کے بھول گئے. یہ حال ہوا اس کا، یہ حال کسی پارٹی نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، مطلب کہ سارے ہی بھول گئے، یہ حال ہوا. اور پھر ابھی چند دن پہلے میں نے ان کو دیکھا، صاحب عدالت کی سیڑھیوں پر ٹھوکریں کھا رہے تھے، گر پڑے میاں صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے. یہ حال ہوتا ہے. ایک کدھر ہے سپریم کورٹ کو پی سی او بتوں سے پاک کرنے والا طلال چودھری؟ طلال صاحب کے لیے پارٹی کے بابوں سے مریم نواز تالیاں بجواتی تھیں. اس طرح پارٹی کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. کہاں ہے دانیال عزیز جس کے لیے نواز شریف جن کا ہاتھ پکڑ کے عوامی عدالتوں میں کھڑا کیا کرتے تھے، کدھر گئے؟ کہاں ہے نہال ہاشمی؟ عرصہ یاد تنگ کرنے والی تقریر کی توہین عدالت ہوئی تو مریم نواز نے ٹویٹر پر پروفائل پکچر لگا دی. 2 مہینے بعد میں نے احتساب عدالت میں دیکھا، لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور میاں صاحب کے گارڈ ہی ان کو دھکے دے رہے تھے، ہاتھ نہیں ملا پا رہے تھے میاں صاحب سے.
کہ اگر فیاض چوہان کا اس سے بھی بڑا ہے کہ نعیم الحق نے ایک لائیو پروگرام میں دانیال عزیز کو تھپڑ مار دیا تھا، یہ بڑا ہے، یہ وہ بھی تو ایک تھپڑ تھا، وہ بھی تو ایک تھا، وہ کیوں ہے چیف آف سٹاف؟ ایک مرتبہ عمران خان، نواز شریف، زرداری صاحب اپنی اصل زبان سے ان ساروں کو سمجھا دیں کہ چوہانوں، دانیالوں اور تلالوں کی مجال نہیں ہے، یہ سارے مظاہرے ہیں، یہ پارٹی کے کوئی تھوڑی ہے، پارٹی تو ایک جگیردار ہے، ذاتی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، جی ایم ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ شہنشاہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیانات وہ دیتے رہے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا ہے ان کے لیے؟ شہنشاہ نہیں، شہنشاہ معظم کا کوئی برا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کسی نے کوئی پرانے بیانات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، آپ اپنے پاس اپنا فلسفہ رکھیں، یہ ایک وقت کے لیے رکھے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کو نکال دیا جاتا ہے، آپ وقت آتا ہے تو پرویز رشید، مشاہد اللہ، فاطمی فارغ کر دیتے ہیں نواز شریف، اور اگر پسند بادشاہ کے مزاج میں آئے تو مشرف کا پستول بدل بھائی امیر مقام اور مشاہد حسین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ذاتی پسند نہ پسند ہے، اس میں کوئی پارٹی نہیں، کوئی ریلائزیشن نہیں، کوئی میچورٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ صحیح۔ بادشاہ سلامت کو ناپسند ہوئی بات تو یہ فیصلہ آپ کے خیال میں سامنے آیا۔ بہرحال اب وزیر اطلاعات پنجاب کا عہدہ سمسام بخاری صاحب کو دے دیا گیا ہے، اور جو آج فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ آئندہ رہنما اس طرح کے بیانات دینے سے اجتناب کریں گے۔ ایک اور اہم ہم ڈسکشن کریں گے رپورٹ کارڈ میں، ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ امریکہ نے بھارت کے لیے جی ایس پی کا درجہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ایس پی کے تحت بعض ممالک کو اشیاء پر ڈیوٹی فری سہولت حاصل ہوتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو دیے گئے جی ایس پی کا درجہ ختم کرنے سے متعلق فیصلے سے خط کے ذریعے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ سے تجارتی مفاد لینے کے لیے بھارت یقین دہانیاں کرانے میں ناکام رہا، جبکہ بھارت اپنی منڈیوں تک امریکہ کو رسائی دینے کی یقین دہانیاں کرانے میں بھی ناکام رہا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندگان آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت ترقی پذیر ممالک کے معیار سے باہر نکل چکا ہے، اس لیے وہ جی ایس پی پروگرام کے اہل نہیں ہے اور اس سے مزید فوائد نہیں اٹھا سکتا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے جی ایس پی پروگرام کے تحت بعض ممالک کو اشیاء پر ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اقتصادی نمو کے لیے پروگرام پر 1 جنوری 1976 سے عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے جی ایس پی کا درجہ تجارتی ایکٹ 1974 کے تحت دیا جاتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ آپ کے لیے سوال اس طرح سے ہے، کہا بھارت کو دیے گئے جی ایس پی کا درجہ ختم کرنے کا فیصلے سے خط کے ذریعے کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا مودی کا جنگی جنون عالمی سطح پر بھارت کے اثر و رسوخ کو ختم کر دے گا؟ آپ لوگوں کے خیال میں ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، اس کے ذریعے بھارت جو 2000 اشیاء کی درآمد پر ان کو استثناء حاصل تھا ڈیوٹی سے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو یہ کس طرف یہ اقدام امریکہ کا اشارہ کرتا ہے؟ برائے مہربانی اس کو خود سے نہ جوڑیں اور خوش نہ ہو، اور جنگی جنون سے نہ جوڑیں اور خوش نہ ہو، اور مودی سے نہ جوڑیں اور خوش نہ ہو۔ یہ جذبات پر پالیسیاں نہیں بنتی، مفادات پر بنتی ہیں۔ مطلب اب بھارتی ترجیحی تجارتی ملک کا درجہ واپس لینے کا فیصلہ، مطلب اب بھارتی مصنوعات ڈیوٹی کے بغیر امریکہ میں نہیں جائیں گی، مطلب 25 کروڑ ڈالر کا سالانہ نقصان بھارت کو، جس کے بارے میں بھارت کہہ چکا ہے کہ یہ تو پینٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے خیال میں، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے خیال میں امریکہ کو چونکہ بھارت نے اپنی منڈی میں پراپر رسائی نہیں دی جس کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چونکہ بھارت 5 ارب کے میزائل روس سے خرید رہا ہے، رافیل طیارے اس نے فرانس سے خریدے، اور بہت سارے معاہدے اس نے چین کے ساتھ کر لیے، امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا سارا کچھ مجھ سے ہی خریدو۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے گزشتہ سال سٹیل اور ایلومینیم پر جب امریکہ نے ٹیرف بڑھایا تو جواب میں انڈیا نے کئی اقسام ان کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی، جس کا امریکہ بہادر کو غصہ تھا۔ لہٰذا اس سے نہ مودی کا کوئی تعلق ہے، نہ جنگی جنون کا کوئی تعلق ہے، نہ جس عظیم انسان نے سوال بنایا اس کا کوئی تعلق ہے، اور یہ جذبات نہیں، مفادات ہیں۔ یہ سب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھارت بحرانی کیفیت میں ہو تو جو ہلکی سی اس نے امریکہ نے بازو مروڑی ہو، باں مروڑی ہو کہ عقل سے کر، لیکن یاد رکھیں بھارت امریکہ کو، روس کو جنگی جنون پسند ہے، تبھی تو اسلحے بکتے ہیں، تبھی تو ان کی مصنوعات ہوتی ہیں، تبھی تو ان کی چدراہٹ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ قطر سعودی عرب تنازع میں وہ دونوں کو بیچ رہے ہیں اسلحے اور دونوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں اور گھسوٹ رہے ہیں. آپ لیبیا دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, عراق ایران جنگ میں وہ دونوں طرف تھے, کہیں انڈائریکٹ کہیں ڈائریکٹ. تو یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی امریکہ کی بھارت کی بہترین خارجہ پالیسی ہے پوری دنیا میں. امریکہ, چین, سعودی عرب, ایران کا وہ پارٹنر ہے, دنیا کی دوسری بڑی اس کی مارکیٹ ہے, اسلحے سمیت دنیا کا 5واں بڑا وہ خریدار ہے. آپ آپشن کوئی نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں تجارت کے حوالے سے دونوں ملکوں کا اپنا کوئی مفادات کا معاملہ ہے. نہیں, بالکل اثر و رسوخ ختم نہیں ہو سکتا. میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. ٹھیک, بابر صاحب کیا اہمیت ہے امریکہ کے اس اقدام کی اور بھارت پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ دیکھیے, مجھے آج بڑی خوشی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بالکل بھٹی صاحب سے اگری کرتا ہوں. بہت ڈیٹیل میں انہوں نے تفصیل میں یہ چیز بیان کی ہے. دیکھیے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ان کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں, اور ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی کہ ہم بڑی انفیئر ٹرمز کے اوپر لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. انہوں نے چائنا کا ذکر کیا اور چائنا کے اوپر پریشر بھی ڈالا اور ڈال رہے ہیں, یورپ کے اوپر پریشر ڈالا اور ڈال رہے ہیں, اور اپنی انڈسٹری کے اوپر پریشر ڈالا کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری بھی باہر جا کے اپنی فیکٹری لگاتے ہیں اور وہاں سے کام کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا کہ وہ واپس امریکہ میں موو ہوں. سو ایک اوورآل اکنامک پالیسی کا ایک میجر ہے, اس میں ٹریڈ کی پھر ٹرمز ہیں. انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو فائدہ ہے, ان چیزوں پہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, سو آپ اپنے ٹریڈ بیریئرز کو نیچے کریں. اس ڈیبیٹ کے اندر یہاں تک بات آئی ہے کہ یہ جی ایس پی واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. کوئی $5.2 بلین کا ٹریڈ یا 10% جو انڈیا اور امریکہ کا ٹریڈ ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. سو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یعنی, لیکن ایک جو امریکہ کے خیال سے انفیئر بیسس کے اوپر ٹریڈ ریلیشن شپ ہے اسے وہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بالکل انڈیا کا کوئی اوورآل, انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. اور ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. نیازی صاحب, اگر امریکہ کا اپنی اکنامک پالیسی کا نتیجہ بھی ہے یہ فیصلہ کرنا, لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ بھارت اپنی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کرتا ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہیں, تو اس حوالے سے سیٹ بیک ہے؟ بہت سٹرونگ ہیں جی, اور اس وقت امریکہ کے بھارت کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہیں وہ امریکہ کے نیٹو کنٹریز کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اس نے جس کو کہنا چاہیے کہ 7th جنریشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھارت کو ٹرانسفر کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کر دی. سول نیوکلیر ڈیل کی میری ٹائم ایکارڈ انہوں نے 1995 میں کر لیا تھا, جب ابھی فارملی یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں آئے تھے 1995 میں. پھر چند سال بعد سول نیوکلیر ڈیل کی, پھر 7th جنریشن ویپن, پھر ٹریڈ کے جو ان کے معاہدے آپ پڑھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ایکسکلوسیونیس آپ کو معاہدوں میں جو ان کے امریکہ کے اور بھارت کے ملے کہیں نہیں ہے. باقی میں بھٹی صاحب سے چونکہ طے کیے ہوئے ہے کہ براہ راست ان سے متفق نہیں ہوں گا, تو بابر صاحب کے طفیل جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, تو بابر صاحب کے وساطت سے میں ان سے متفق ہوں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کو سمجھ کیا ہے. دیکھیں, ڈائریکٹ متفق نہیں ہونا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میری بےزتی ہے اس میں. میں آخر عزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, اس کا بھی تو میں نے کو رکھوالی کرنی ہے, پاس کرنا ہے کہ بھٹی صاحب کی اس سے متفق ہو جاؤں. دیکھیں جی, 5.6 بلین کی, جیسے بابر صاحب نے کہا ہے, 5.6 بلین کی ٹریڈ جو افیکٹ ہوگی. 2 مین ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوں گے. ایک ایریا ہے ڈیری کا اور ایک ہے میڈیکل جو ایکوپمنٹ یا ڈیوائسز کا. اس میں ٹوٹل $190 ملین کے اس کے اوپر لگتے ہیں. یہ 5.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے جس میں 1.9 بلین ہے. بھارت کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت 165 بلین کے قریب ہے, پلس مائنس کر لیں 2-4 کیونکہ فلیکچویٹ کر رہی ہے. تو 165 بلین میں سے 5.6 بلین میں پہ بھی $190 ملین کے 190 بلین, which is I think it's a peanut. باقی امریکہ جو ہے وہ ایک اس کی پالیسی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. وہ چین کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں ان کو وہ اب جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے ان کو وہ ترقی یافتہ ملکوں میں لانا چاہتے ہیں. وہ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ سٹرونگ ہے. چائنا کے بارے میں تو بہت اعتراضات ہے کہ جی انہوں نے
करेंसी को बिल्कुल ठीक करें, रेक्टिफाई करें और नीचे लेके आएं। तो लंबी ठीक है। कहानी है। सियासत के अंदर ठीक। भारत जो कर रहा है उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, क्यों हम चूंकि आज भारत का साथ हमारे नहीं जंगी ऑप्शन आप ले रहे हैं, हालात हैं, तो उसमें हमें ये बात ज़हनी तौर क्लियर होनी चाहिए कि अमेरिका को कोई कन्फ्यूजन नहीं है और भारत जो कुछ भी कर रहा है अमेरिका ऑन बोर्ड है। उससे ताल्लुक वैसे नहीं भी है आपके एक ख्याल आखिरी में? फिक्रा ठीक है। कि अमेरिका में ये है कि जी वो ऐसी जगहों पे पॉलिसी होती है कि रन्स विद हेयर एंड ठीक। और जो है ना हाउंड विद द हाउंड्स जो भी है, तो वो उसमें जो है ना वो उन दोनों के साथ वो करेगा थोड़ा सा, लेकिन अमलन भारत का उसके ठीक बड़ी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है। सही, बिल्कुल सही। नया एक ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? मैं कुछ भी नहीं समझता, बहुत ही बच्चेगाना सवाल है ये। इकोनॉमिक्स में हमें ना बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे, जैसे सप्लाई एंड डिमांड है, लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी है, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, तो बहुत ही बचपन में बता दिया जाता है कि भाई इक्तिसादी फैसलों के पीछे इक्तिसादी मुहर्रिकात होते हैं। या आप स्ट्रेच करके, आप तो खुद मुझे लगने लग गए इंतहा पसंद, पता नहीं क्या आपने जुमला बोला है, ख़त्म कर देगा, फलाना कर देगा, ये कोई नूरी नाथ टाइप फलसफा, इस तरह नहीं होता। टाइमिंग को दुकानदारी ये हसन धंधा साहब है, देखा ये जा और रहा है नहीं बहुत कर गौर से। सकते। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके से। अरे वो टाइमिंग तो इत्तेफाक हो गई ना जी, मेरी आपकी भी टाइमिंग इत्तेफाक ही है ना। आज अगर पीर मंगल बुध मैं 3 दिन करता हूँ, जुमेरात को होता तो मैं इस सवाल की अजियत से बच जाता। सही, इक्तिसादी फैसला है आपका, कहते हैं उसमें थंब इन रूल चीजों है का कोई ये, ताल्लुक नहीं होता। बचपन में पढ़ाया ठीक है। जाता है ये जो इक्तिसादी मदर मुहर्रिकात होते हैं, बस उसमें और कोई, ये दुकानदारी है ये, अपना धंधे का जाती सा काम है। इकोनॉमिक पॉलिसी से मुतालिक ही है फैसला आपके ख्याल में भी। मदर साहब, पूरे पैनल की एक ही जैसी राय सामने आई है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ऑप्शन तो मैं भी नहीं कर लूँगा, ज़ाहिर है इसका जंगी जुनून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो मैन ऑफ सरप्राइजेज़ हैं और उन्होंने बड़े सरप्राइजेज़ दिए हैं। शुरू में आए उसके बारे में दुनिया का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए, उनका जो बयानात थे, और फिर अचानक उन्होंने फ़ैसला किया कि जी अफ़गानिस्तान से भी फ़ौज को वापस बुलाना है, सीरिया का बॉर्डर वो ख़त्म करना है। देखिए, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका इंडिया से इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत ही कोई टेम्पररी अरेंजमेंट होगा और अभी तो कांग्रेस ने इसको अप्रूव करना है इस फैसले को। तो अमेरिका और इंडिया की बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, चाहे वो डिफेंस के शोबा हो, चाहे दीगर मार्केट्स के शोबे हों, और किसी भी सूरत में। और इंडिया के अगर आप ताल्लुकात देखें, चाहे चाइना के साथ हों, सऊदी अरब के साथ हों, इज़राइल के साथ हों, तो ऐसे में हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जंगी जुनून की बुनियाद पे अमेरिका का ये फ़ैसला जो है वो इंडिया के लिए सेटबैक होगा। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता ये कि जिस तरह हसन साहब कह रहे थे कि इकनॉमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, और अभी भी ये फ़ैसला मुझे लगता नहीं कि इस फैसले पे फाइनली जो है वो एंडोर्समेंट होगी, और लगता ये कि कोई बीच में कोई इसका हल निकलेगा, क्योंकि जाहिर है अगर इंडिया को इतना नुकसान होगा, जो कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये फैसला शायद उस तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाए। ठीक है, इक्तिसादी ज़रूरियात के मुताबिक ही आप समझते हैं कि अमेरिका ने फैसला किया। तमाम तज्ज़ियाकारों ने नया एक ऑप्शन लिया। एक और अहम इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे रिपोर्ट कार्ड में एक मुख्य बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सीपेक मंसूबे के 24 अरब रुपए कानून साजों के लिए मुख्तस कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल में तकरीबन 32 अरब रुपए खर्च किए थे, जिस पर उस वक्त तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, मगर अब खुद PTI ने पहले ही साल में 29 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं इसके लिए। अब तक कई ऐसे काम और मंसूबे हैं जिन पर तहरीक इंसाफ ने माजी में बहुत तनकीद की थी, लेकिन इक़्तिदार में आकर उन पर यू टर्न लेना पड़ा। उस पर हम वक्तन फ़वक्तन बहस भी करते रहे प्रोग्राम में। ये मामला भी इसी नौयत का है और इस पर सवाल इस तरह से है। सीपेक मंसूबे के 24 अरब रुपए कानून साजों के लिए मुख्तस, नून लीग ने आखिरी साल में तकरीबन 32 अरब रुपए खर्च किए थे। तहरीक इंसाफ के पहले ही साल में 29 अरब रुपए मुख्तस। क्या तहरीक इंसाफ
2 قدम آگے بڑھ کر وہی کام کر رہی ہے جس پر دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی؟ ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن نثار صاحب کیا آپشن دیں گے؟ حفصہ آج تو آپ نے ویسے فنی کویسچنز کا انبار لگا دی ہے. کچھ تو یار سوچ لیا کریں آپ. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا, آج کتنے کا ہے؟ if you are talking in terms of rupees تو پلیز ٹیل می. اس کو کیلکولیٹ تو ٹھیک کر پارلیمنٹ زمین آسمان کا فرق ہے. حسن صاحب چلا گیا حسن صاحب کا پارلیمنٹ سے منظوری لی گئی اس کی؟ آپ دیکھیں جو سوال میرے سامنے ہے انہوں نے او بھئی بات تو سن لینا پہلے. کمپیئر کر رہا ہوں میں فگرز کو 32 ارب روپے اور یہ کر رہے ہیں 29 جو میرے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ غلط لکھا ہوگا. تو جب انہوں نے 32 ارب روپے تو ان ٹرمز آف ڈالرز آپ دیکھو کتنے ڈالر تھے وہ اس وقت. ڈالر کا بھاؤ کیا تھا, آج کیا ہے؟ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. تو جن کو سمجھ آ جائے ان کے لیے میں نے جواب دے دیا, جن کو نہیں آتی ان کو رہنے دیں. ٹھیک, میں ایم تھرو, آپ آگے نیازی. ٹھیک, نیازی صاحب جو گاڑی میں نے والی ہی بات ہے 1.5 کروڑ کی خریدی تھی وہی گاڑی اب میں 2 کروڑ کی خرید رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نیازی صاحب, رقم کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جو بات ہے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا تھا پی ٹی آئی نے, تو آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے؟ سب سے انٹرسٹنگ تو مجھے آج وزیر اعظم پاکستان کا فرق ہے نا بھائی. حسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی جی, اب نیازی صاحب پلیز بات کیجئے. نہیں آپ کریں بات. آپ شکریہ. سب سے زیادہ تو میرے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ. تو ٹویٹ یہ ہے کہ سی جے پی نے غلط گواہوں کے بارے میں جو سخت رویہ اپنایا ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس نے وزیر اعظم نے اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ کہا ہے کہ یہی تو ہے نئے پاکستان کا سفر. انفیکٹ تحریک انصاف کو یہ بات زیب نہیں دیتی کیونکہ جتنی جس کو کہنا چاہیے کہ یو ٹرنز یا غلط بیانیاں اور جو چیزیں 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک ہم دیکھتے رہے ہیں اور دن دہاڑے دیکھتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ لکھ رہا ہے, یہ 4 حلقے والا, اور اس کے اوپر کنونس کریے لوگوں کو کہ ہم 4 حلقوں کے لیے ہی یہ کر رہے ہیں دھرنے, اور اصل بات ہی بتائی. پھر طاہر القادری سے ملاقاتیں جو ہوئی لنڈن میں, اس سے انکار, اس سے اقرار, یہ ساری جھوٹی گواہیاں تھیں جو ہم دن دہاڑے دیکھتے رہے. پھر ان کا اپنا جس کو کہنا چاہیے تھا کہ رہنما اصول تھا پوسٹنگ اور ٹرانسفر. حقیقت یہ ہے کہ کوئی جانبداری کا اگر کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہو تو مسلم نون کے وقت میں نہ ہونے کے برابر تھی. شکایات ہی یہی تھی کہ سیاسی بنیادوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے شہباز شریف سے کرانا ممکن نہیں تھا. بڑی بڑی جگہوں پہ شکایات تھیں. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جتنی پوسٹنگ اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہیں ایٹ ول ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں پہ. جب ان سے مجھے انٹریکشن ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کیسے چل رہے ہیں آپ کے حالات. وہ کہتے تھے جی کہ چونکہ فنڈز کی کمی ہے اس میں تو اتنا نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے جس میں فراخ دلی سے کام لیا گیا ہے کہ تھانے دار, ڈی ایس پی, اے سی, ایس پی, ڈپٹی کمشنر سارے ان کی مرضی کے مطابق ان کی پوسٹنگز ہو رہی ہیں. تو کیا ہے سفر نئے پاکستان کا؟ کیا ہم دھول جھکتے رہیں گے؟ کیا یہ پاکستان قوم واقعی بیوقوف ہے یا آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو؟ اور یہ ساری ٹوپی ڈرامہ, ادھر کا مال ادھر کا مال ادھر, ترقیاتی فنڈز دیے تو جنرل سے دیے, کے پی میں بھی دیے, یہاں پہ بھی دیے. اب فنڈز کی چونکہ کمی ہے تو اس کے اندر سی پیک تو میں دیکھ کے آؤں میاں والی کے اندر سے, میں کل ہی پرسوں میاں والی تھا 2 دن میں, وہاں پہ ابنڈن پڑا ہے. پہلے جو چھوٹا سا میرا کاروبار ہے اس کے اندر ہمیں ٹرکس نہیں ملا کرتے تھے. اب وہ ٹرکس جو ہے نا لائن لگائے کھڑے ہیں کیونکہ سارے سی پیک میں مصروف تھے. اس وقت بالکل سارے ٹرانسپورٹر بے روزگار پھر رہے ہیں, وہ سلو ہوا ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس میں کتنے فنڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں, میں پورا ڈیٹیل میں نے نہیں پڑھا. جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس سے جو کچھ میں نے اوہس کی ہے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ جو کلابازیاں تحریک انصاف کھا رہی ہے یہ کھاتی رہے گی. فیاض الحسن چوہان کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں جو آپ کے اس میں ہے, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے,
اس نے کہا جی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے, میرا تو مطلب ہی کچھ اور تھا. ٹھیک بھئی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب یا وزیر ان کی ٹیم ممبر کے, جس میں آپ کو وضاحتیں دینی پڑیں, وضاحتیں دینی پڑیں, آپ کو وضاحتیں دینا ایک زہر قاتل ہے سیاست میں. ٹھیک ہے بابر صاحب, ایکسپریس ٹریبیون کی اسٹوری ہے جس کے اوپر ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کو ایک ممبر نیشنل اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے, انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر یہ فنڈ نہ دیے گئے پارلیمنٹیرین اسکیم کے لیے تو حکومت شاید اگلے انتخابات جیت نہ پائے. تو یہ اگر اس سلسلے میں یہ اقدام فوری طور پر ہوا پھر اس کے بعد, تو پھر یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کے خلاف نہیں جاتی بات؟ جاتی ہے, اور یہ اب پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس پی ٹی آئی کر رہی ہے. ہم نے ابھی تک یہی دیکھا کہ جہاں تک پالیٹکس کی بات آئی ہے تو ایک ٹپیکل مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اور اسی طرح سے فنکشن کیا ہے پی ٹی آئی نے. بے شک وہ اسٹرانگ آپ نے کینڈیڈیٹس لینے تھے دوسری پارٹیوں سے تو آپ نے وہ بھی لیے, جو ہلکا شلکا کی سیاست ہوتی ہے آپ نے وہ بھی کی, اور جو ایک پیٹرنیج کی پھر پالیٹکس ہے. دیکھیے ہماری سیاست میں یا دھڑے لیول کے اوپر آپ یہی بات پوچھتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی اگر آ گئی ہے پاور میں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو پھر وہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹھیکے ملتے ہیں, اور جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ان کیمپینز کے اندر وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں اگلے 5 سال کے لیے. تو یہ چیز اگر ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی تحریک انصاف کے نیچے, تو یہ ختم نہیں ہو رہی. اور باقی بھی چیزوں میں ہمیں اس طرح کی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. اس میں بھی فرق خالی اتنا ہے, اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر سے بھی بات کریں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان خود ایماندار آدمی ہے, نیک نیت آدمی ہے, اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو اس چیز کا بینیفٹ وہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو. لیکن باقی جو نیچے کا سسٹم ہے تو وہ تو اسی طرح ہی چل رہا ہے, اور اس کے اوپر اتنی دفعہ کرٹیسزم ہو چکا کہ آپ کس طرح سے سینٹرل پلاننگ کریں گے اگر آپ اس طرح سے لیجسلیٹرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. اور یہیں سے پھر وہ ساری پرابلمز آتی ہیں کہ آپ نے جو 5-5, 10-10 کروڑ اپنے الیکشنز کے اوپر خرچے ہیں, جب وہ آپ اس طرح سے کلیکٹ کریں گے اس کے بینیفٹس اور اپنے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو پھر پالیٹکس تو صفائی کی طرف نہیں جائے گی, تو پھر نیا پاکستان بھی پرانا پاکستان ہی آپ کو نظر آئے گا. تو بالکل یہ کنٹینیوٹی ہے اسی پیٹرنیج کی پالیٹکس کی جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں, اور اس میں بڑے احترام کے ساتھ حسن نثار صاحب سے نمبر میٹر نہیں کرتا. یہ وہ پرنسپل ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو وہ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے تھے. بے شک آپ نے بھلے 50% کم ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہوں, لیکن میں خالی یہی گزارش کروں گا کہ یہ ایک پرنسپل سے آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس طرح کی ہم نے پہلے دیکھی ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. تو ارشاد بھٹی صاحب, جو جناب باور صاحب بھی ذکر کریں کہ جب اس بارے میں بات کی جاتی ہے تو اکثر, جی حسن صاحب, ایک سیکنڈ, جی حسن صاحب, لیٹ می انٹرپٹ. یہ جو بات کی ہے ابھی مجھے تو سوال کی اب سمجھ آئی ہے, میرے پاس جو لکھا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے, اڑا ہوا ہے وہ. تو آئی ایگری کہ یہ ایک اصولی بات ہے, لیکن ایک بات اور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے اصول بھی مرحلہ وار تبدیل ہوتے ہیں, اوور نائٹ نہیں. بس اتنی بات ہی میں نے کرنی. پلیز گو ہیڈ. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, تو پھر وقت دیا جائے مزید اس طرح کی چیزوں کے اوپر. یہ تو کچھ بیسک سی بات نظر آتی ہے جن کے اوپر میں ایک صرف بات حسن صاحب کے لیے, جی مختصراً ایڈ کر لیں نیائی صاحب, وقت کم ہے. جی کر لیں جلدی سے. مرحلہ وار تبدیل تو ہو رہے ہیں, لیکن مرحلہ وار تبدیل اس کے مخالفت میں ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, شروع میں کہتے ہیں کہ جی ہم مرحلہ وار کریں گے, ابھی چلنے دیں گے. انہوں نے پہلے زیرو سٹاپ لگایا کے پی میں بھی پچھلے 5 سال میں, پھر جب الیکشن قریب آئے تو مرحلہ وار بڑھاتے گئے, پھر اس فنڈ کو ڈبل کر دیا. اب یہ مرحلہ وار دوسری طرف جا رہے ہیں سر. ٹھیک بالکل صحیح. اور حسن صاحب کے آپشن میں بھی پھر ہم ہاں کے آپشن لکھیں گے. ارشاد بھٹی صاحب, اگر یہ جو باور صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ سپورٹرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب خود ایک ایماندار شخص ہیں, تو پھر آپ کے خیال میں یہ وجہ کافی ہے جب اتنے بڑے ایشوز کے اوپر جن پہ سٹینڈ لیتے تھے پہلے, اس پہ ان کے بیانیے کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے اب ان کی حکومت میں؟ اب اپنے 1.5 منٹ میں, یہ بلکہ 1.25 منٹ میں آپ نے ایک سوال کر کے اوپر ایک اور میرے اوپر سوال رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ ساروں کا ارسطو پن میں جواب دو. تو یہ میں کسی دن پورا پروگرام رکھیں تو پھر اس پہ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ یہ جو بھی سوال بناتا ہے اس کو کہیں کہ مہربانی
पिछलों को ना डिस्कस किया करें। हम बड़े दुखी हैं, पहले ही दिल जले हुए हैं, पहले ही हम सड़े हुए हैं, पहले ही भुने पड़े हैं। वो 32, ये 29, वो 4, ये 5, वो शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, वो इमरान, वो जरदारी साहब, वो फलाने। भाई वो थे, ये हैं। इनको इनकी परफॉर्मेंस से देखिए, इरशाद साहब, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब पीटीआई ये तनकीद करती थी पिछली हुकूमत पे, तो इसी तरह प्रोग्राम्स में बैठ के नून लीग पे भी तनकीद होती थी। अब वो अपनी जात में हर कोई ट्रम्प था, आपको पता है, हर कोई ट्रम्प था अपनी जात में। दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे। घाक खिलाड़ी थे, पहुंचे हुए पीर थे, 2 नंबरियों के नंबर 1 खलीफे थे। इनके मुआहदे, उनके ठेके, उनके कब्जे, उनके मुनाफे, उनकी वसूलियां, उनकी शोबदाबाजियां, उनकी तसलियां, उनकी बेहिसियां। किसी दिन पूरा प्रोग्राम रख ले। 6 महीने हुए हैं इनको आए हुए, जुमा 8 दिन हो गए। आप उनको इनसे मिला दें, इनको उनसे मिला। उनका देखा है वो तो ये बाकी दुनिया, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके आगे परचून फिरोश है। वो तो ऐसे पहुंचे हुए पीर हैं कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे उन तक। हाँ, ये आप जरूर डिस्कस करें कि ये कैसी राजनीति है कि जिसमें कल शहबाज शरीफ साहब को देखा करते थे सूटेड बूटेड पहरेदार जेम्स बॉन्ड फिर रहे थे, उंगलियों पे नचा रहे थे। आज हम असेंबली में आज मैंने तस्वीर देखी है उस्मान बुजदार की, वही सूटेड बूटेड पहरेदार जेम्स बॉन्ड बन के फिर रहे हैं अंदर से, टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल वाले। कोई खुदा कल हम ममनून हुसैन से तंग थे कि पूरे साल में 4 दिन धूप लगवाई जाती है और खर्चे देखें। आज आरिफ अलवी साहब का देख लें, 50 गज उनसे आगे फिर रहे हैं। राजनीति पे डिस्कस करें कि राजनीति क्यों नहीं बदली, वो और इनको ना करें। वो थे वो कल मॉडल, और मजे की सुने, कल मॉडल टाउन करके शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस की वर्दी बदल दी। अब हसाईवाल करके ये पुलिस की वर्दी बदल, पुलिस की वर्दी बदलने से पुलिस नहीं बदलती। जुल्म को जो भी कपड़े पहना दो जुल्म ही रहेगा। खुदा के लिए कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाओ। ठीक है, तो मजहर साहब, राजनीति के ऊपर हम जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं डिस्कस करेंगे, वो क्यों नहीं बदली है, इस पे बात करेंगे। पीटीआई ने जो दावे करके वोट्स हासिल किए थे वही काम क्यों कर रही है हुकूमत में आकर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि यू टर्न अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए अगर वो किसी चीज़ पे यू टर्न लेते हैं तो उस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं तो आप फिर एंटी स्टेटस को पॉलिटिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने 2011 तक एंटी स्टेटस को पॉलिटिक्स की, लेकिन 2013 के इलेक्शन में आपने खुद ये कहा कि मजबूरी है। 2018 के इलेक्शन में आपको एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत बनाने को मिली है, जिसमें इत्तेहादियों का प्रेशर है। ज़रा से इत्तेहादी अलग हो जाए, आप देखें इस वक्त प्रैक्टिकली लग रहा है कि PMLQ अपने चंद MPs के साथ, लेकिन उनका एक डिसाइसिव रोल बन गया है पंजाब में। ऐसे में कैसे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो अपने उस उसूल पर कायम हूँ और डेवलपमेंट फंड्स नहीं दे सकता। असल चीज़ ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट फंड्स देते हैं या नहीं है, असल चीज़ ये कि वो डेवलपमेंट फंड्स सही मानों में इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, जिसके इम्कानात इसलिए कम नज़र आते हैं क्योंकि लोग तो वही हैं, इसी राजधानी इसी स्टेटस को के लोग हैं। वो कोई PMLQ में था, कोई PMLN में था, कोई पीपल्स पार्टी में था, तो आप कितना तब्दील कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कि बुनियादी तौर पे ये वही पॉलिटिक्स हो रही है जो होती रही है। सिर्फ एक फ़र्क है जो अब तक मैंने देखा है, आगे चल के क्या होता है मैं नहीं पता। अभी तक कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने नहीं आया है, अगर आगे होता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त तक इस लिहाज से ये चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन आज ही पंजाब असेंबली में एक ऐसा रेजोल्यूशन जो हर असेंबली से मुत्तफ़िक़ा पास होता है, वो तनख्वाहों में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, चाहे वो कौमी असेंबली ले लें, सिंध असेंबली ले लें, पंजाब असेंबली ले लें, लड़ते हैं। लेकिन इस पर तो मेरा ख्याल है बाज़ चीज़ों में अपोजिशन और गवर्नमेंट बड़े मुत्तफ़िक़ होते हैं, लेकिन ये जो फैसला है, ये चाहे इसे यू टर्न कहें या कुछ और कहें, लेकिन ये होना था क्योंकि एक कमज़ोर हुकूमत जो है इस वक्त बरसर इख्तिदार है। सही, और वही हुआ है जो होता आ रहा है। इससे पहले बहुत शुक्रिया हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।